नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि ज़िंदगी के सफ़र में हम ईमान की उस हद तक पहुँचें और ईमान को और खुदावंद अपने खुदा को और उसके कलाम को और उसकी सच्चाइयों को उस तौर पे जाने जैसे कलाम मुक़द्दस हमें फरमाता है। और यकीनन खुदावंद का कलाम ख़ास तौर पे चाहता है कि लोग इस ईमान के ऊपर खड़े हो जाएं कि यीशु अल मसीह ही खुदा का वो बर्रा जो मेरे और आपके लिए, कुल आलम के लिए, जो दुनिया के गुनाहों के लिए आया और उसने दुनिया के गुनाहों को मिटाने के लिए, दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए अपना आप कुर्बान किया। और फिर यही यीशु अल मसीह जो है वही अब दूसरी आमद और उसकी दूसरी आमद पर उसकी जो 1000 साला बादशाहत है वो कायम होगी, जैसे कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। और उस 1000 साला बादशाहत में बहुत से वादे ईमानदारों से किए गए हैं जो वो पूरे होंगे। और खुदा का कलाम बताता है कि ये वादे यकीनन पूरे होंगे। और इस 1000 साला बादशाहत में आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह की ये बादशाहत, जैसे मैंने पिछली दफ़ा बात की थी, कि वो ऐसी बादशाहत होगी जहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो ऐसी बादशाहत होगी जहाँ पे मुनसिफ जज के तौर पे, मुनसिफ हाकम के तौर पे, मुनसिफ बादशाह के तौर पे यीशु मसीह होंगे और वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। और मैंने बादशाहत की थी कि ऐसी हुकूमत के लिए आज ईमानदार बेताब हैं जहाँ पे जुल्म ना हो, ज़्यादती ना हो, जहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो, रिश्वत सतानी ना हो, और जहाँ पे कत्लो गारत ना हो, जहाँ पे जो है इंसानों को और हर तरह के लोगों को जो है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको एक ही दर्जा मिले। और यकीनन वही हुकूमत वो हुकूमत जो है वो 1000 साला बादशाहत में यीशु मसीह की क़यादत में खुदा का ये वादा, और यीशु मसीह ने इस वादे को दोहराया अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में भी आके कि मैं दोबारा आऊँगा। और उसने कहा कि तुम मेरे साथ, शागिर्दों से उसने कहा कि तुम मेरे साथ इंसाफ के तख्तों पे बैठोगे। हम इन सारी बातों को आज देखेंगे, लेकिन मेरा दिल खुशी से, शादमानी से भर जाता है जब मैं इस बात को देखता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे ईमानदारों को जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा, कैसे ईमानदारों को अजर दिया जाएगा कि उनकी ईमानदारी का, उनकी वफ़ादारी का, उनकी खुदा के साथ उस तौर पे चलने का, जैसे उसका कलाम मुक़द्दस बयान करता है। और यकीनन कलाम हर एक के लिए यही एक दरवाज़ा रखता है, हर एक के लिए दरवाज़ा खुला है। कलाम के मुताबिक लिखा हुआ कि वो दरवाज़ा खुला है। और मुकाशवा के हम अब्वाब में, शुरू के अब्वाब में मैंने देखा, हमने कलाम में देखा, हम सब ने देखा कि लिखा है कि एक दरवाज़ा खुला है। और वो दरवाज़ा यकीनन आज खुला हुआ है। वो दरवाज़ा आज जब हम इस ज़मीन पे हैं वो खुला है हर एक के लिए। और आज हम ख़ास तौर पे सीखेंगे, देखेंगे इस बात को कि अब जब ये 1000 साला बादशाहत कायम हो चुकी है, होगी, जब जिसके लिए मुकाशवा दिया गया, तो उस बादशाहत में मसीह की हुक्मरानी में क्या होगा, मसीह की हुकूमत में क्या होगा। और इस पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल खान आप जानते हैं इंसारी एंड टाइम सीरीज़ में हमारे साथ हैं, और इस खुदा के कलाम को वो मेरे साथ आप तक पहुंचाने में भरपूर तरीके से वो हिस्सा इसमें ले रहे हैं, ताकि हम एक ऐसा एक आपको अच्छे तौर पे इसका सारा मंजर और नक्शा पेश कर सकें, कलाम की तफसील को आप तक बयान कर सकें। और पास्टर तहसीन गुल खान एक अच्छा मुशाहदा रखते हैं बाइबल मुक़द्दस का, यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, और इसके साथ साथ लूटन एशियन फेलोशिप चर्च लूटन में चलाते हैं। और मैं ख़ास तौर पे खुदा का शुक्र करता हूँ इनकी सारी खिदमत के लिए जो ये मीडिया पे भी मुख्तलिफ़ ज़राए से करते हैं। पास्टर तहसीन गुल खान, वेलकम टू द शो। हम वेलकम करते हैं आपको। और आज की इस
سارے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسیح کی اس حکومت میں، اور مسیح جب بادشاہت تو ان کی ہوگی، لیکن بادشاہت کے ساتھ ساتھ ایک نیچے سارا سسٹم ہوتا ہے حکومت کا، جس کو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں. آپ اس تعلق سے اور اپنے تعلق سے اگر مزید کچھ بیان کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے پلیز. سارا جلال یسوع کو ملے. اور بالکل یہ بہت ہی اچھا بات ہے کہ ہم اب اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ جب ہم 1000 سال کی بادشاہی کی ڈیٹیلز کو دیکھ رہے ہیں. لاسٹ ویک بھی ہم نے دیکھا کہ کون کون سی باتیں اس میں شامل ہوں گی، کون کون سی چیزیں ہیں جو اس 1000 سال کی بادشاہی کا حصہ ہیں. لیکن یسوع مسیح کا طرز حکومت جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو جاننا، اس چیز کو سمجھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں اور وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں کہ ایکچوئل میں کیا کیا ہوگا، وہاں پہ سسٹم کیا ہوگا، سیٹ اپ کیا ہوگا. اور یہ چیز بھی سمجھنا کہ واقعی اس دنیا میں جو ہے وہ خداوند کی حکومت ہوگی، اس دنیا میں زمین پر جو ہے وہ خداوند کا تخت ہوگا. اور اٹس گونا بی اے لٹرل گورنمنٹ، اور یہ ایک بالکل لٹرل گورنمنٹ ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند جو ہے سب اس کو دیکھ سکیں گے، جیسے کلام میں لکھے کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہوگی، کیونکہ ہم خداوند کی پریزنس میں ہوں گے. ہم سارے جو ہیں وہ یسوع مسیح ناصری کے سامنے ہوں گے، خداوند ہمارے درمیان میں ہوں گے. اور ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایکسائٹنگ طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ اٹس گونا بی اے ویری ویری ایکسائٹنگ ٹائم. اور آج ہم اس کی ڈیٹیل جانیں گے یسوع مسیح کی، اور اسرائیل کی سرحدوں کے بارے میں جانیں گے. پھر یہ بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے خداوند کا جو ہے وہ خداوند لوگوں کو ذمہ داریاں کیا دیں گے. ہم دیکھیں گے کہ وہ اتنے بڑے بڑے نبی، اتنے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان کے ذمہ کیا کون کون سے کام ہوں گے. تو اٹس گونا بی اے ویری ویری ایکسائٹنگ ٹائم فار دی ہول ورلڈ. آمین. یقیناً یہ ایک بڑا ہی ایکسائٹنگ اور خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاندار وقت ہوگا اور خدا کے حضور میں. اور خاص طور پہ پاسٹر تحسین، میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایمانداروں کی یقیناً پارٹیسپیشن کا رول ایک بہت اہم رول ہے، جس کا اس پہ تذکرہ کرنا بہت ضرور ہے. اور مجھے بہت زیادہ لوگ میسج بھی اور کالز بھی کر رہے ہیں، بڑا اس کو پسند بھی کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تفصیلاً بات کریں، اور یہ بات چیت آج ہم اسی طور پہ کریں گے تاکہ ہم اچھے طور پہ اس کو بیان کر سکیں. اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ مشتری کے ساتھ جو بادشاہت میں کاہن اور پاسبان اور خادمین کے طور پہ جو ایماندار ہیں، بادشاہوں کے طور پر بھی، کیونکہ مشرق کی تو اوور آل پوری دنیا کی بادشاہت، پھر حکومت جو ہے ان کی وہ اس میں مختلف بادشاہتیں، یعنی کہ جو ان کے انڈر بڑے بڑے خدا کے خادمین ہیں، بڑے بڑے خدا کے سورما ہیں، ان کو یہ کام ملے گا. کچھ کو خادمین کا کام ملے گا، کچھ کو کاہنوں کا کام، پاسبانوں کا کام ملے گا، خدمت ملے گی. وہ 10 توڑوں کی جو مثال ہے کہ جس نے 5 سے اس نے 10 کمائے، اس کو 10 شہروں کا اختیار مراد بھی لی جاتی ہے. اس سے جس نے 5 توڑے کمائے تو اسے اس کے 5 شہروں کے اوپر اختیار. تو یہ ساری باتیں اسپرچل ریلم میں جب اس کو بیان کی جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا آیت جو ہے مکاشفہ 20 باب کی، وہ بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں پھر میں نے تخت دیکھے. ایک تخت نہیں دیکھا، دیکھا وہاں پہ پھر میں نے تخت دیکھے، اور ان تخت لوگ ان پر بیٹھ گئے. سو یہاں پہ اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. تو اب یہ جو ہے اس وقت وہ فائنل ججمنٹ ڈے نہیں ہے. یہ عدالت ان لوگوں کی جو اس وقت، ایک تو گلوریفائڈ سینٹس جو خدا کے ساتھ جلالی بدن رکھنے والے مسیح کے ساتھ آئے ہیں، اور جب مسیح آئے ہیں دوسری آمد میں تو لکھا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایماندار جو دنیا سے رحلت کر گئے، یا جو آسمان پر جنہوں نے ریپچر کے وقت اٹھ کے اس کا استقبال کیا تھا، وہ سب، اور پرانے عہد کے بھی جو ہیں ایماندار، وہ سب، اور بڑے بڑے خدا کے سورما نبی، وہ سب اس کے ساتھ ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب اکٹھے ہیں تو انہوں نے عدالت کس کی کرنی ہے؟ ابھی وہ جو غیر ایماندار لوگ دنیا میں جو ہلاک کر دیے گئے آخر میں، ابھی ان کی عدالت نہیں ہو رہی، لیکن ابھی عدالت ہو رہی ہے جو ایماندار دنیا میں تھے
اور جب یہ 1000 سالہ غیر بادشاہ جلالی تھے، بدن والے جو لوگ ہیں، اب یہ سارے ایماندار ہیں جو اس وقت اس دنیا میں ہوں گے، لیکن ان کی جو اولاد، جیسے ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی لیکن آج اس کو بھی پھر سے تھوڑا سا بات کرنا ضروری ہے کہ اب جب ان کی اولاد ہوگی، فردر اولاد ہوگی، شیطان وہاں پہ نہیں ہوگا، شیطان باندھا جا چکا ہے، بدروہیں شیطان سارے جو ساری چیزیں باندھی جا چکی ہیں، لیکن انسان کی فری ول، جی انسان کو جو ایک آزاد مرضی جو باغ عدن میں دی گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ باغ عدن میں وہی باغیانہ روح نے کام کیا، وہ انسان کے اندر ابھی بھی کام کرتی ہوگی، ان انسانوں کے اندر جو غیر جلالی بدن والے ہیں، ابھی زمین پہ ہیں، جن کے اوپر حکومت اب 1000 سالہ بادشاہت میں کی جا رہی ہے، وہ رعایا کے طور پہ ہیں اس میں، اب وہ حکومت کرنے والوں کے طور پہ نہیں ہے۔ آپ اس کو ذرا مین بیان کیجیے۔ بالکل، اور میں اس میں ضرور ایڈ کروں گا کیونکہ یہ تمام دنیا کے لوگ ہوں گے اور بہت تعداد میں ہوں گے، جلالی بدن والے بھی ہوں گے، لیکن جو غیر جلالی بدن والے جن کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے، تو جیسے آپ نے بتایا کہ ان میں جو ہے وہ ایسا عنصر ہے بیکاز آف فالن نیچر اینڈ بیکاز آف آزاد مرضی، فری ول، کہ وہ گناہ کر سکیں گے یا خطا ان سے ہو جایا کرے گی، اور موسٹ پرابیبلی ایسا بھی ہوگا کیونکہ کلچر ایسا ڈیولپ ہو جائے گا اور خداوند کی حضوری ایسی ہوگی، سارا کچھ، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ گناہ گار ٹائپ سین ہوگا، کیونکہ ماحول ہی سارا ویسا ہے، کیونکہ ہیکل بنی ہے اور خداوند کی پاک حضوری بھی ہے، تو اس حضوری کا فائدہ یہ ہوگا کہ گاہے بگاہے بہت کم ایسا ہوگا کہ چلیں خطا ہوگی، گناہ ہوگی، لیکن اس کے لیے پھر جو ہے یہ عدالتیں جیسے قائم کی گئی ہیں، اور یہ پورا ایک سسٹم بنایا جائے گا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے ہی دنیا کو سسٹمز دیے ہیں جو کہ حکمت دی ہے، لوگوں نے عدالتی نظام قائم کیے ہوئے ہیں، ٹریفک کا نظام ہے، باقی چیزیں ہیں، آمد و رفت کے حوالے سے پولیسنگ کا سسٹم ہے، اور جو ہے انصاف کا نظام ہے۔ یہ تمام جو نظام ہیں یہ حکومت کا حصہ ہوں گے خداوند کی، اور جیسا ہم نے ابھی دیکھا کہ اختیارات دیے جائیں گے، میئرز ٹائپ کہہ لیں یا ایمبیسیڈرز کہہ لیں یا ناظمین جیسے ہوتے ہیں، ناظم ہوتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں۔ بہت ساری اگزامپلس ہمیں پرانے عہد میں ملتے ہیں، جیسے اکسفیرس بادشاہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس کے 120 صوبے تھے اور ان پر وہ ناظم مقرر کیے ہوئے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طریقے سے دانیل کو یوز کیا، یوسف کو یوز کیا، پھر جب اسرائیل کے والے سے دیکھتے ہیں، داؤد بادشاہ کے والے سے، یہ سب چیزیں ہیں، اور ذمہ داریوں میں کہانت کے والے سے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم غیر قوموں میں سے لوگوں کو نبی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے بھی چنا جائے گا۔ اب یہ جو کہانت ہے پیرلل کہانت چلے گی، کیونکہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں ہارون اور اس کے بچے جو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لاوی کو بھی ری انسٹیٹ کیا جا رہا ہے، حزقیل میں دیکھتے ہیں، لیکن آن دی ادر سائڈ ایک اپر کہانت ہے جو کہ ملک صدق کی کہانت ہے، اور اس کے نیچے غیر قوموں سے لوگ بھی آئیں گے، اس کا ذکر یہ سایہ 66 باب میں بھی ہے۔ بالکل، ہم اس کو ابھی مزید آگے جا کے اچھے طریقے سے کھل کے ذرا دیکھیں گے، لیکن اس میں ایک کوشچن اٹھتا ہے جو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے اور اس وقت اٹھ بھی رہا ہو کہ خدا کہاں ہوگا، کیونکہ المسیح آئے ہیں، ان کے ساتھ سارے ایماندار آئے ہیں، تو خدا کہاں ہوگا؟ تو اس کو جو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جب ہم دانیل نبی کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم 7واں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پہلے دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور میں لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی مملکت ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم دو چیزیں پہلے دیکھتے ہیں، ایک ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ کہ آدم ذات، آدم ایک شخص آدم ذات کی مانند، ابن آدم جس کو کہا گیا، اور دوسری طرف ہم قدیم الیام۔ آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے۔ اسپیشلی یہ آنسر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تثلیث کو ڈینائی کر دیتے ہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی باپ ہیں، یسوع مسیح ہی بیٹا ہیں، یسوع مسیح روح القدس۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں خداوند، ایون دو کہ ہم جانتے ہیں خداوند خدا ذات اقدس واحد ہے، ایک ہے، لیکن ہم اس ایک میں تثلیث کو بھی دیکھتے ہیں۔
تو لکھے کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی پکچر ہے، بیٹے کی پکچر ہے، اور قدیم الایام جو ہے وہ باپ کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کیا بیٹا قدیم الایام نہیں، وہ بھی ازل سے ہی ہے، لیکن یہ ایک ڈیزگنیشن کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم مکاشفہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ریولیشن میں، کہ کس طریقے سے جو ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے وہ تخت کے سامنے ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کتاب جب لی تو اس سے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب اسٹیفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے خدا کا جلال دیکھا اور یسوع کو اس کی دائنی طرف دیکھا، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں۔ پھر سوال کا جواب یہ ہے کہ باپ کدھر ہے؟ تو جب یسوع مسیح اپنی فرسٹ آمد میں زمین پر تھے تو باپ کدھر تھا؟ آسمان پر سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور جب دعا کر رہے تھے خدا اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، تو باپ کدھر تھا تب؟ ایکچولی اس کو اس طرح بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ناظرین کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب وہ اپنے مسیح کے رول میں، اپنے ابن آدم کے رول میں، یہاں کیا ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے اس میں خاص طور پہ آدم ذات، اب جب اس رول میں جب آتے ہیں تو ظاہر ہے دیٹ از ڈسٹنکٹ سیپریٹ رول جس میں وہ آ رہے ہیں، اور ان کی دوسری آمد بھی اسی رول میں ہو رہی ہے۔ ان کی جو یہ اسپیسیفکلی خاص طور پہ یسوع المسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ مسیح کے طور پہ ہے، اور وہ مسیح کے طور پہ ان کو اس رول میں ہیں، اور اسی لیے یہ کویشچن کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے یہ آتا ہے کہ خدا اس وقت کہاں پہ ہوگا، تو خدا ظاہر ہے مسیح کے وسیلہ سے وہاں پہ موجود ہے، اور کیونکہ باپ یسوع مسیح نے خود کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں، لیکن اس جگہ کیونکہ اسپیسیفکلی ایک وہ مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، 1000 سالہ بادشاہت کا ایک خاص مقصد جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب ایماندار جو ساتھ آئے ہیں، جو یسوع مسیح کے ساتھ گلوریفائڈ باڈیز میں آئے ہیں، جلالی بدنوں میں آئے ہیں، وہ تو جلالی بدنوں تک پہنچ گئے، لیکن اب جو زمین پہ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو اس سارے 7 سالہ دور میں مصیبت کے ایام میں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں میں سے بھی ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قوموں میں سے بھی ہوں گے، بہت سی دنیا کی قوموں میں سے ہوں گے۔ اب یہ ایمان تو لیا ہے لیکن یہ بھی اس درجے تک کاملیت تک پہنچے نہیں ہیں، تو یہ 1000 سالہ بادشاہت میں یہ رول جو جلالی بدنوں والوں کا ہے، یہ وہ رول ہے کہ ان کو اس درجے تک جہاں پہ ان کو کہانتیں دی جائیں گی، جہاں ان کو وہ خدمتیں دی جائیں گی، اور وہ ان کو اس درجے تک لے کے آئیں گے، اور جو اس وقت ریبیلین اسپرٹ میں بھی آتے ہیں، جیسے بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ وہ ایک انسانی آزاد مرضی رکھتے ہوئے وہ غلطی کریں گے، ان کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے یہ جو دونوں جو ہیں کہانتیں جو ہیں ہارون کی نسل سے چلی ہوئی کہانت اور ملک صدق کے کہانتیں، یہ مل کے جو ہے یہ کام کریں گی، تاکہ ان کو اس جگہ تک لے آئیں کہ وہ جب اگلی 1000 سالہ بادشاہت کے بعد جہاں پہ ٹریول ہونا ہے، سب نے جانا ہے وہاں پہ، وہ ہے آسمان کی بادشاہی، اور اس بادشاہی کے لیے پھر ساری جو گلوریفائڈ باڈیز، کیونکہ ان زمین والوں کی بھی گلوریفائڈ ہونی ہے باڈیز، تو وہ بھی اس درجے تک پہنچ جائیں، بہتر طور پہ پورے ایمان پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ خاص طور پہ 14ویں آیت میں لکھا ہے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی۔ اب یہ دیکھیں کتنے 1000 سال پہلے دانیل نبی کے وسیلہ سے، اور یہ جو خاص طور پہ ہم اس لیے بھی اس کو اچھے طور پہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں صرف 10 آیتوں میں 20ویں باب کی پہلی 10 آیات کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن پرانا عہد نامہ دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں تو نبیوں کے وسیلہ سے حوالے ہی حوالے ہیں، بھرے پڑی ہوئی ہے پرانے عہد نامے میں اس سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے، آسمان کی بادشاہی سے، 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے، تو اس کو پورے طور پہ بیان کرنا، سمجھانا اپنے لوگوں کو، تاکہ جس کی تیاری ہم کر رہے ہیں اگر اس چیز کو ہی ہم نے بیان پورا نہ کیا اور لوگوں نے نہ جانا، تو یہ آپ ضرور اس 14ویں آیت کے تعلق سے بیان کیجیے۔ بالکل بیسیکلی جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ حکومت کے والے سے وہ ایک لازوال
کنگڈم ہے، لازوال جو ہے وہ حکومت ہے، بلکہ موسٹلی آپ نے اس کو کور کر دیا ہے. تو یہ نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ حکومت ہے. خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے، یسوع مسیح کو خدا نے یہ حکومت دی ہے. ڈینیل 2 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب آسمان پر سے وہ پتھر پھینکا گیا اور وہ آ کر جب وہ گرتا ہے اور اس نے ساری حکومتوں کو ختم کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں زکریا چیپٹر 1 میں کہ یروشلم کو ری اسٹیبلش کیا جائے گا اور ختم نہ ہونے کے لیے، اور لکھا ہے کہ پھر یروشلم بالکل جڑ سے اکھاڑا نہ جائے گا اور یروشلم کو خداوند جو ہے وہ قبول کر لے گا. زکریا 1 میں لکھا ہوا ہے، اس کی ورس 16 میں کہ لکھا ہے کہ میں اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا. میں یروشلم رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں. اور پھر لکھا ہے یروشلم پر پھر سوت کھینچا جائے گا. اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 2 میں تو لکھا ہے کہ یروشلم جو ہے انسان اور حیوان کی کثرت کے باعث، چیپٹر 2 ورس 4 میں لکھا ہے کہ بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا. خدا فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا، اور پھر یروشلم کو کبھی بھی اکھاڑا نہ جائے گا، کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکے گا. دس از واٹ گاڈ از ٹرائنگ ٹو گیو اس، اور ہمیشہ کے لیے خدا نے جو ہے وہ قائم کر دینا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلان ہے خدا کا. اور اس کو اگر آپ پاسط تحسین مزید کو کہ آپ، میں چاہوں گا کہ 9ویں اور 10ویں آیت بھی پڑھ دیجیے اسی دانیل کی کتاب کی 7ویں باب کی، اور تھوڑا سا پھر وہاں سے آپ جی بالکل لکھا ہے کہ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اور اس کا لباس برف کا سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اور اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، اور ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو کتابیں کھلی ہیں، عدالتیں لگی ہیں، یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جو کہ خداوند کا بندہ مکاشفہ میں بھی، بک آف ریولیشن میں بھی بول رہا ہے، اور تختوں پر کون بیٹھے ہیں اس کی ڈیٹیل ہمیں وہاں پر ملتی ہے. اور یہاں پر یسوع مسیح کو قدیم الایام کہا گیا، اور پھر آگے جا کر باپ کو قدیم الایام کہا گیا. تو دو ایک سیپریٹ جو ہے وہ یہاں پر چیزیں نظر آتی ہیں، دونوں کو سیم ٹائٹل دیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی سر کے بال خالص اون کی مانند اور تخت کے شعلہ کی مانند، اور یہ سب کچھ اس کی ڈیٹیل ہمیں ریولیشن چیپٹر 1 میں بھی ملتی ہے، جب ہم نے یسوع مسیح کے بارے میں وہاں پر پڑھا تھا کہ یسوع مسیح کو دیکھنے میں. اور اونی بال جو ہے، ایک تو اینشنٹ آف ڈیز جیسا لکھا ہے اس کے ظاہر کرتے ہیں کہ وائٹنس جو ہے وہ ایج کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے عدالت کی بات ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو برٹش سسٹم ہے اس میں جج جو ہے وہ گھنگریالی اون والے بال پہن کے، کیوں وہ وگ سی پہن کے وہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ دیٹ از ایکچولی ٹیکن فرام ہیئر. اور یہاں پر جو ہے عدالت کے والے سے یہ لیا گیا ہے، ایک یہ خدا کا یہ سیٹ اپ ہے. تو یہ بہت بڑا، یعنی کہ شروع کا یہ بگننگ ہے آف 1000 ایئر کنگڈم، جس میں امیڈیٹ ججمنٹس ہوں گی. اور ججمنٹ میں سب سے پہلے تو ایون دو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح اور اس کی فوجوں کو تو پھینک دیا گیا، لیکن ایک ججمنٹ پاس کی جائے گی کہ جو یہ قوانین تھے، جو یہ سسٹمز تھے، ان کو اب ختم کیا جا رہا ہے. سو دے ول بی لائک اے گیونگ آف اے رولنگ، جیسے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں کہ ہر حکومت کو سائڈ پہ کیا جائے گا، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کو جج کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب سے حکومت جو ہے وہ خداوند کی، مسیح کی، خداوند خدا کی اور اس کے مسیح کی ہوگی. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر آپ کا آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، یا آپ اسی واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں اپنے سوال کو، اور ہم کوشش کریں گے اس کا جواب بھی اسی پروگرام میں دیں. اور فیس بک پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پروگرام کو، وہاں بھی آپ اس سوال کو ڈال سکتے ہیں. اور اگر آپ ایمان کا سفر کا یہ پیج جو ہمارا ہے فیس بک پہ، اگر اس کو بھی دیکھیں، زندگی ٹی وی پہ بھی یہ اس وقت لائیو چل رہا ہے فیس بک پیج پہ، تو آپ وہاں بھی ہمیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایمان کے سفر پیج کو آپ خاص طور پہ لائک کیجئے، تاکہ یہ سارے پروگرام اور جو ہم نے پہلے پروگرام کیے ہیں وہ سارے پروگرام آپ کو اس جگہ پہ آپ کو مل سکیں گے، تاکہ آپ پھر بھی اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکیں اپنے وقت جب آپ کو ملے، اس وقت آپ دیکھیں. اور یہ پروگرام میں آپ ضرور کہوں گا اس وقت بھی آپ شیئر کریں ضرور، اور اپنی ایک خدمت کے طور پہ بھی ان پروگراموں کو آپ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے بھی آپ شیئر کریں. ابھی بھی آپ جتنے دیکھ رہے ہیں، میں درخواست کروں گا آپ شیئر کریں ان پروگراموں کو اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، اور جہاں جہاں اور آپ کے گروپس ہیں ان میں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پاز تحسین، ہم واپس پروگرام کی طرف آتے ہوئے
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدیم الایام کا ذکر ہم نے بات کی ہے، اینشنٹ ڈیز کی بات کی ہے. اینشنٹ ڈیز جو خاص طور پہ بات کرتے ہیں وہ خدا کی طرف مین ریفرنس آ رہا ہے، اور جو سن آف مین کا ہے یہ ابن آدم جس کو کہا گیا، یسوع نے خود بھی کہا تھا کہ ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ جو ہے زندگی لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور وہ یسوع مسیح کے تعلق سے ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب باپ نے یہ سب کچھ کنگڈم جب ہینڈ اوور کی ہے تو اس وقت ورلڈ امپائرز کی جتنی کنگڈم سے، جیسے ہم نے تھوڑا سا پہلے بیان کیا، ان کی بادشاہتیں تو ختم ہو گئی ہیں. میں اس پوائنٹ کو اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بات جو ہمیں یہاں پہ ہم نے پچھلے دفعہ بیان کی، ایک سوال لوگوں کا آیا تھا کہ دنیا میں پھر کیسے ہوگا، اصل صرف یروشلم سے ہی یہ حکومت جاری ساری ہوگی. تو یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح جیسے آج کل UN ہے تو ان کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن ان کے آفیسز اور دوسری سب جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم سے، یسوع مسیح کا ہیکل سے خاص طور پہ وہ اپنی حکومت کو جاری اور ساری کریں گے. لیکن دنیا کے بادشاہوں کی حکومت ختم ہوگی، لیکن دنیا کے جو قومیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، اور دنیا میں لوگ جو اتنے بھی ایماندار ہیں وہ رہیں گے، جیسے میں نے تھوڑا سا پہلے بیان کیا تھا. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے خاص طور پہ کہ اب یہ کنگڈم، وہ ورڈ ایک آیا تھا اس آیات میں کہ اس کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ دنیا کی بادشاہتوں پہ تو زوال آتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں، کچھ سالوں میں ہو جاتی ہیں، وقتوں میں ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے یہ اس کنگڈم میں آ کے یہ کنگڈم گو کے 1000 سالہ ہے، لیکن یہ 1000 سالہ زمین پر ہے، یہاں سے ہی یہ منتقل ہو جائے گی آسمان کی بادشاہی میں، نیکسٹ فیز میں چلی جائے گی. سو اس اینگل سے اس کو لازوال کہا گیا. اس کے اوپر آپ تھوڑی سی ضرور بات کریں. بالکل، یہ بات جو ہے یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عدالت جو ہے وہ آخری عدالت نہیں جو شروع میں ہو رہی ہے، اور یہ جو کنگڈم ہے ایون دو کہ ہم اس کا پیٹرن دیکھتے ہیں کہ 1000 ایئرس کے لیے ہے، لیکن پھر اس کی جو کنٹینیویشن ہے، کیونکہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ایک ایونٹ ضرور ہوگا جس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں دیکھیں گے، کس طرح ابلیس کو جب چھوڑا جائے گا اور وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے گا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جو غیر جلالی بدن والے ہیں. اور پھر فائنل جو عدالت ہے جس کو گریٹ وائٹ تھرون کی عدالت یا سفید تخت کی عدالت کہتے ہیں، وہ وہاں پر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر ریموو کیا جائے گا تمام گناہ گاروں کو، وہ ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے. اور پھر اس زمین آسمان کو ختم کیا جائے. سو اس ارتھ کا یوں سمجھیں کہ جو لاسٹ پیریڈ ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ جیسے میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے جو اب جو اسرائیل کے لوگ ہیں یا یہودیوں میں جو کانسیپٹس پائے جاتے ہیں، ان میں ایک یہ کانسیپٹ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جینیسس چیپٹر 10 میں 70 نیشنز کا ذکر ہے، کیونکہ نوح کی جو بیٹے تھے 3، اس سے پھر 70 بچے آگے پیدا ہوئے 70. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو گھرانہ تھا وہ اس میں 70 لوگ تھے جب وہ ایڈ ہوئے تھے، یعنی کہ مصر کی طرف گئے تھے. تو عام طور پر یہ بلیو کرتے ہیں کہ 70 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا حکومت کو. کچھ یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، جو علماء ہے کہ نہیں، 120 کنگڈمز میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے 120 صوبے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت تھی. سو 120 آج بھی اسرائیل کی جو اسمبلی میں جائیں تو 120 ان کے جو ممبرس ہیں، تو 120 جو ہے وہ فل کورم کو کہا جاتا ہے. سو بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو بہت سارے لیڈرز ہیں یا اسپرچول یا جو اسکالرز ہیں کہ 120 ملک بنا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو کرنٹ باؤنڈریز ہیں یہ نہیں رہیں گی. یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جیسے آج کل دیکھیں کہ پاکستان کا اپنا ایک ایریا ہے، انڈیا کا، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نیشنز کو ضم کر کے اور 2 سے 1 بنا دیا جائے. اور اسرائیل کا جو آج کل ایریا ہے یہ بالکل بہت ہی چھوٹا سا ایریا ان کے پاس. جو وعدہ کی زمین تھی وہ کافی زیادہ بڑا ایریا تھا، اس کو لیٹر آن ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو ایریا ہوگا وہ کتنا ہوگا، اور پھر باقی کنگڈم. زکریا چیپٹر 14 میں ذکر ہے کہ کس طرح باقی جو بادشاہ ہیں وہ خراج لے کر آیا کریں گے، وہ آ کر سجدہ کرنے آیا کریں گے، خداوند کی حضوری میں آیا کریں گے اور اپنی الیجنس جو ہے وہ دکھائیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اس وقت ہوگا. اور یہ خاص طور پہ اگر کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ حوالہ بھی اس کا چاہیے ہو تو یہ سایہ 2 باب اور اس کی 2 سے 4 آیت پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یروشلم سے یہ صادر ہوگا. میں جلدی سے پڑھ بھی دیتا ہوں اس کو. اور وہاں پہ دوسری آیت میں لکھا ہے، یہ سایہ 2 باب دوسری آیت میں، آخری دنوں میں یہ ہوگا کہ خداوند کا گھر پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹینوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں
उम्में वहाँ पहुँचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों और अपनी राहें वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सैऊन से और खुदा उनका कलाम यरूशलेम से सादिर होगा और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़ डालेंगे और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे और कौम पर कौम फिर चढ़ाई ना करेगी और फिर कभी जंग ना करना ना सीखेंगे। ये वो हवाला है जिसमें ये क्लियरली बताया जाता है। ज़करिया 6 बाब और 12 और 13 आयत में भी लिखा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं क्योंकि हवाले बहुत हैं इन सारी बातों के लिए पुराने नामे में। दूसरी बात ख़ास तौर पर ये हुकूमत इसलिए हुकूमत होगी कि हक़ और सच्चाई को अब हमेशा के लिए कायम कर दे। मतलब ये ख़ास तौर पे बात देखने के लिए है कि इस हुकूमत का कायम किया जाना इसलिए है कि हमेशा के लिए लानत को, हमेशा के लिए जो भी इस वक्त दुनिया में नाइंसाफ़ियाँ हैं सब कुछ और जो है उसको ख़त्म करके जो है सच्चाई की हुकूमत को, और सच्चाई की हुकूमत के ताल्लुक़ से भी बहुत से यसाया नबी ने 9वें बाब और 6 से 7 आयत में बताया। 11 बाब उसका जो है उसमें पहली से 9वीं आयत तक भी मौजूद है। 42वें बाब में, 42 बाब में 1 से 5 अज़ाया में, दानियल 2 44 और 45 में बहुत से हवाले हैं। लूका पहला बाब 32-33 आयत में भी ये लिखा हुआ है। मुकाशवा 11 बाब 15 आयत में भी ये बयान है और मुकाशवा में 20 बाब जिसमें हम इस वक्त हैं 2 से 4 आयत में, 4 से 6 आयत में भी ये बातें सारी लिखी हुई हैं। और फिर अभी हम आगे जाएंगे तो 22वें बाब में भी इसका जिक्र आता है 4वीं और 5वीं आयत में। ये सारे हवाले इस बात को बताते हैं कि हक़ की हुकूमत, सच्चाई की हुकूमत, अबदी हुकूमत जो है वो हक़ की होगी, सच्चाई की होगी। और मैं अभी कल भी देख रहा था, इत्तेफाक से वो सामने आ गया कि हमारे वो पहले भी शायद एक दफ़ा हमने इसको चलाया भी था कि मौलाना ने जो उनके हैं गामदी साहब जो हैं, तो वो उस आपको पता है एक बड़े उनके माने हुए वो स्कॉलर हैं इस्लाम के, तो वो इसको बयान कर रहे थे कि ये शुरू मतलब कि जो आखिरी दिनों में जो है आखिर तक हुकूमत जो है वो ईमानदारों की, क्रिश्चियंस की, और जो ईमानदार उसमें से यहूदियों में से आएंगे उनकी होगी। तो ये हुकूमत जब उनकी आएगी तो फिर सच्चाई की हुकूमत यीशु मसीह के अंडर होगी और ये सच्चाई की हुकूमत होगी, अब्दी हुकूमत होगी। आप इसके ऊपर ज़रूर तबसरा कीजिए। बिल्कुल। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1000 साल की बादशाही क्यों है। और हम देखते हैं ज़बूर 90 में और 2 पीटर में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। 2 पीटर में आप ये हवाला देख सकते हैं, पतरस का दूसरा ख़त, और उसका हम चैप्टर 3 एंड वर्स 8 और ज़बूर 90 एंड वर्स 4 में इसका जिक्र है। तो जब हम डेट्स को काउंट करते हैं तो आदम से लेकर, आदम जो है तकरीबन 6000 साल पहले खुदावन ने आदम को बनाया था। और हम देखते हैं कि जो खुदा ने स्ट्रक्चर बनाया था एक वीक का, तो 6 दिन काम और फिर 7वें दिन आराम। सो आदम से यीशु मसीह तक जो है वो जब हिस्टोरियंस देखते हैं तो 4 दिन बनते हैं, 4000 साल बनते हैं। और फिर खुदा में यीशु मसीह से सेकंड कमिंग तक जो है वो 2 दिन यानी 2000 साल बनते हैं। और उसके बाद फिर 7वां दिन जो कि सब्बत की बात हो रही है, जो कि आराम का दिन है, इब्रानियों में भी उसका जिक्र है। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। फिर हम देखते हैं होसिया नबी की किताब, अगर हम उधर जाएं, दानियल के बाद ये बुक है, और उसके बाद ये यीशु मसीह की आमद का जिक्र है होसिया की किताब, और उसका 6ठा बाब हम देखें अगर हम होसिया की किताब में, और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर ज़िंदगी बसर करेंगे। और आओ हम दरियाफ़्त करें, खुदावन के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनन है, वो हमारे पास बरसात की मानद यानी आखिरी बरसात की मानद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। दैट मीन्स कि यीशु मसीह की आमद के बाद 2 दिन का जो अरसा दिया गया है, 2 डेज़ का टाइम है। और हम उसमें देखते हैं कि तीसरा दिन जो है वो शुरू होने वाला है, या 7वां दिन फ्रॉम एडम अगर देखा जाए। तो ये भी एक चीज़ एक तरह से भेद की बात है कि 6 दिन यानी 6000 साल बनी नौ इंसान को दिए गए और 7वां दिन खुदा के लिए है,
بیٹے کے لیے ہے جو کہ 7واں 1000 سال ہے، اور اسی لیے اس کو 1000 سال کی بادشاہی کہا گیا ہے۔ اور اب دوسرے ایک اس میں خاص طور پہ جو بات تھی کہ مسیح کی حکومت میں جب میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، لیکن اب اس کو ذرا اسپیسیفکلی ٹچ کرتے ہیں، وہ بڑا کلیئرلی بیان ہے ان چیزوں کا کہ کیسے حکومت میں جو خدا کے سورما ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جلالی بدنوں میں آئے ہیں، وہ کون ہیں، کیسے وہ شامل ہوں گے۔ تو اگر آپ حزقیل اس کا 37 باب اور 24 سے 28 آیت دیکھیں تو میں 24ویں آیت صرف پڑھ دیتا ہوں، اور وہاں پہ لکھا ہے، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر اس پر عمل کریں گے۔ اب یہ لکھا ہوا ہے، ایک تو داؤد کا ذکر ہے، اور ان سب کا میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا، یعنی اب یسوع مسیح کا اوور آل بادشاہت کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ داؤد جو ہے ایک بہت بڑی فگر ہے جو اسرائیل کے لیے ہے، اور یسوع مسیح کو ابن داؤد بھی کہا گیا، یسوع مسیح کو ابن داؤد بھی کہا گیا، اور اس لیے وہ کلام میں یہاں پہ بڑے واضح طور پہ یہ 37ویں آیت اور 24ویں 37 باب حزقیل کا، اور اس کی جو اس آیت اس میں دیکھیں 24ویں آیت، تو یہ بڑا واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہت اس کی جو ہے وہ اس سارے علاقے میں، اور یہ یہاں تک بھی ذکر آتا ہے، گو کہ آپ بلکہ کہہ رہے تھے اس کا کوئی حوالہ ہے کہ یہ ایکسٹینڈڈ ایک جو اسرائیل کی کنگڈم ہوگی، صرف وہ چھوٹے سے اسرائیل کے اوپر نہیں، یہ جتنا بھی مڈل ایسٹ کا ایریا جس میں اب نام نہیں لے سکتا، میں نے جب نام لکھے تو کو 15 نام بنتے ہیں ممالک کے، جو ارد گرد کے سارے ممالک ہیں، یہ پوری اس وقت کیونکہ خدا کی کنگڈم ہوگی، یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کی ڈویژن جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ڈفرینٹ اس کے جو آج کل کے جو اس وقت یہ بیان بڑھا دی جائے گی، اس کی حد جو ہے، آپ اس کو بیان بالکل آج کل جو حدیں ہیں یہ تو آج کل کا جو جیو پولیٹیکل سناریو اس کے مطابق ہے، لیکن کیا ہے کہ خداوند جو ہے وہ آ کر تبدیل کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اسکالرس کچھ بلیو کرتے ہیں کہ 70 نیشنز بن جائیں گی، کچھ بلیو کرتے ہیں 120 نیشنز ہوں گی، لیکن جو اسرائیل کی حکومت ہوگی اس کی سرحدوں کا ذکر جو ہے ہمارے باپ ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ پیدائش جینیسس اتپتی چیپٹر 15 میں جب ہم دیکھیں اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر، یعنی کہ دریائے نیل سے لے کر اس بڑے دریا یعنی فرات تک، کینیوں اور کنزیوں اور قدمونیوں، ہتھیوں، فرزیوں، رفائم اور اموریوں اور کنانیوں، اور یہ تمام جو لوگ تھے ان کو دے دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خروج میں، ایکسڈس میں جب موسیٰ نکال کر لایا تو جو خدا نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا کہ یہ ایریا تمہیں ملے گا، اور ایون دو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا کے ٹائم پہ بھی وہ ایریا پورا قبضہ نہیں کر پائے تھے۔ سب سے زیادہ جو ایریا تھا حکومت کا دیکھا جائے وہ کنگ سولومن کے پاس تھا، لیکن پھر بھی فل سرحدوں پر تک نہیں گئی، کیونکہ صرف یسوع سے آئیں گے تب وہ سرحدیں۔ تو میں اس کا ذکر پڑھ دوں، ایکسوڈس چیپٹر 23، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی 31 ورس میں لکھا ہے کہ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینوں کے سمندر تک، یعنی کہ بحیرہ روم جو ہے، اور بیابان سے نہر فرات تک ساری سرحدیں باندھوں گا، اور میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹرانومی میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ڈیٹرانومی میں اگر جائیں تو اس میں آگے جا کر لکھا ہے چیپٹر 11 میں کہ خداوند نے کہا تھا کہ یہ سارا ملک تمہارے لیے ہے، اس پر تم نے قبضہ کرنا ہے۔ اور پھر سلاطین میں دیکھیں، جو فرسٹ کنگز ہے اس کے چیپٹر 4 میں ورس 21 میں کہ سلیمان دریائے فلات سے فلسطینوں کے ملک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا، لیکن کن پر دریائے فرات جب آگے جاتے ہیں اس کے بارے میں نہیں تھا۔ اور یہ دریائے فرات جو ہے یہ عراق میں ہے، وہ بہت، اس کے اگر دیکھیں ایک اینڈ سے دوسرے 1800 میل بالکل لمبا یہ دریا ہے، اور یہ بہت ایک رقبہ پورا بہت بڑا بنتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب ایک چیز بس میں اگر مجھے اجازت تو میں ایڈ کروں گا، یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ کس ایریا کی باؤنڈریز تھی، اوریجنلی کس ایریا کی تھی؟ جب ہم جینیسس چیپٹر 2 میں دیکھتے ہیں نا تو وہاں پر 4 ندیوں کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ باغ عدن جو تھا اس کی باؤنڈری جو تھی، لکھا ہے کہ وہ 4 ندیاں تھیں، فیسون جو کہ سعودی عرب کے علاقہ میں تھی، اب نہیں ہے، اور اس کے بعد جہون جو کہ دریائے نیل ہے جو کوش کی ایریا میں، اور پھر دجلہ اور فرات۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ باغ عدن کا جو ایکچوئل ایریا تھا، کیونکہ جب ہم باقی چیزوں میں ریسٹوریشن دیکھ رہے ہیں
تو خدا نے جو آدم اور حوا کی جو حکومت بنائی تھی باغ عدن کی، تو وہ فرات سے لے کر دریائے نیل تک اور سمندر سے، اور ایکچولی یہ ہے ہی ریسٹوریشن، اور ایگزیکٹلی وہی باؤنڈریز ہیں جو اسرائیل کو پرومس کی گئیں اور اب یسوع مسیح کے دور میں ہوگی، اور اس کو کہا جاتا ہے لاسٹ پیراڈائز ریگینڈ. بالکل جو اس وقت کی جنت کہہ لیں فردوس سے، یا خدا کا وہ جو خدا نے جگہ دی تھی سب کچھ وہ کھو دی تھی انسان نے، اب انسان کو وہ بحال کر دی گئی ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھیں، ہم بات کو کہ اس وقت کر رہے تھے کہ کہاں پہ کیسے کیسے جو ہے آگے چلیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ جب 12 رسولوں کا ذکر ہے، جی، جب یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا کہ 12 رسول جو ہیں ان کو، جو اس کے 12 شاگرد تھے، ان کو کہا تھا کہ تم 12 قبیلوں پر حکومت کرو گے. تو متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اب یہ انصاف اس 1000 سالہ بادشاہت کے اندر ہے. یہ اوپر جا کے تو وہ قبیلے لاتا نہیں بیٹھنے، وہاں تو ایک ہی خدا ان کی جلالی حضوری میں ہم نے ایک ہی ہونا ہے. لیکن اس زمین پہ رہتے ہوئے، کیونکہ یہ زمین پہ 1000 سالہ بادشاہت ہے، یہاں پہ یسوع مسیح کا یہ وعدہ پورا ہوگا جو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا. اور یہ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات بالکل اس میں ضرور میں ایڈ کروں گا، کیونکہ 2-3 اس میں کویسچنز بھی آتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو قبیلوں کے اندر، ان کی ٹیریٹری میں یا ان کے اندر جو ہے وہ گرافٹ ان کیا جائے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں جی کیڑے قبیلے، تو ہم غیر قوموں سے بھی اگر آئے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی قبیلے میں، یعنی کسی نہ کسی رسول کی انڈر کر دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 12 رسول جب تھے، جب یہ بات کر رہے تھے تو 12واں رسول جو تھا وہ یہودا اسکریوتی تھا. تو اس کا کیا تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بک آف ایکٹس میں چیپٹر 2 میں ہم دیکھتے ہیں، چیپٹر 1 میں، کہ وہ متیاہ کو چنا گیا تھا اور اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا. بہت سارے اسکالر اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ قرآن اندازی جو تھی وہ ان کی اپنی سوچ تھی، پاک روح کے بپتسمہ سے پہلے ہوا تھا. کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ 12ویں رسول کا درجہ خدا نے پولس رسول کو دیا تھا. اب اس پہ بھی وی ڈونٹ ریلی نو، یہ ہمیں وہاں ہی جا کے پتہ لگے گا، لیکن 12 رسول یہودا نہیں ہے، 12 وہاں پہ یہودا تو ظاہر نہیں ہوگا. اور ایک ابھی سوال بھی آیا ہے ہماری بہن انیتا جوائس بینجمن نے کیا ہے کہ پاکستان اس میں آتا ہے یا نہیں. تو میری بہن خاص طور پہ آپ کے لیے اور دوسرے بھی لیے کہ یہ حدود جو ہیں وہ اسرائیل کی ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن پوری دنیا میں مسیح کی حکومت ہوگی اور وہ مختلف جو ہے، جیسے داؤد کو ایک بادشاہت دی جا رہی ہے، خدا کے بہت بڑے بڑے اور سورما، بہت بڑے بڑے اور نبی، بہت بڑے بڑے اور جو ہمیں پرانے اور نئے عہد میں نظر آتے ہیں، اس میں ان لوگوں کو بھی حکومتیں ملیں گی. اور وہ پاکستان ہمارا ملک جو ہے وہ کسی اور بادشاہت کے حصے میں ہوگا. اس میں اسرائیل آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان نام کا کوئی کنٹری رہ جائے گا پیچھے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگین وہی بات ہے، آستر کی کتاب میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کوچ، ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبے. تو میں بھی شاید ایک گریٹر انڈیا بن جائے. گریٹر انڈیا وہی نا، ایک جو جیسے حدیں نہیں، وہ تو ہم نے بات کر لی کہ نئی حدیں وہ جو ہیں اس وقت خدا کے طرف سے دی جائیں گی. تو دنیا کی حدیں ہیں، دنیا نے ایک دوسرے کو مارا، کانٹا چھاٹا، اپنے اپنے ملک بنا لی، لیکن خدا خود اس کو بنائے گا. اور اس میں خاص طور پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، خاص طور پہ اپنی بہن کے لیے جس نے سوال کیا ہے، ایماندار جو ہیں، اگر تو وہ پہلے اٹھا لیے گئے، اگر تو یہ دوسری آمد سے پہلے چلے گئے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے خطے سے ہیں، رنگ، مذہب اور نسل سے ہیں، وہ تو مسیح کے ساتھ آئیں گے، اور اسرائیل میں، اور وہ تو مسیح کے ساتھ اس حکومت میں ہوں گے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت سوال بھی ہے اور خوبصورت جواب بھی ہے. اچھی بات بہت سے ملکوں کے لیے بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کہاں پہ ہوں گے. سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے جو اس بادشاہت سے پہلے اٹھا لیے گئے ہیں، وہ مسیح کے بڑے جلال میں جلالی بدنوں کے ساتھ ہوں گے. مزید آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کروں گا بہن کو، یہ میں کہوں گا کہ آپ اس چیز کو یہ نہ سوچیں کہ میری پاکستانی آئیڈینٹی وہاں پر قائم رہے گی. اگر آپ جلالی بدن میں ہیں
تو اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کس ملک سے، قوم، قبیلہ سے ہیں، آپ اسرائیل کے اندر جب خداوند کی بادشاہی ہوگی تو جلالی بدن میں آپ کو وہاں پر جو ہے وہ خداوند اپنی حکومت میں شامل کرے گا. اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پاکستانی ٹیریٹری اس میں شامل ہوگی یا نہیں، آپ بہرحال خدا کی بادشاہی میں ضرور شامل ہوں گے اگر آپ نے توبہ کی ہے اور بپتسمہ لیا ہے. داؤد بادشاہ کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو داؤد بادشاہ جو ہے وہ جو اسرائیل کی جو لینڈ ہوگی اس کا بادشاہ داؤد بادشاہ کو ٹھہرایا جائے گا. اور اس کا ذکر یرمیہ 33 چیپٹر میں بھی ہے، 33 ورس 14 سے 18 تک پڑھیں تو داؤد بادشاہ کا اس میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے. تو یہ کیوں ان کو دیا جائے گا؟ کیونکہ بادشاہ جتنے بھی اسرائیل کے آئے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے واحد داؤد کے لیے یہ کہا تھا کہ میرے دل کے موافق ہے. کیونکہ ساؤل جب دیا گیا تھا گاڈ وازنٹ ہیپی، کیونکہ اسرائیل نے خدا کو ریجیکٹ کر کے جو کہ بادشاہ ہے ساؤل کو مانگا تھا، لیکن خدا نے پھر ساؤل کو جب ہٹایا تو اس کو ایک ایسا بندہ اسرائیل کو دیا جو خداوند کی مانند تھا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ اس چیز پر اگری کرتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جو ہے مسیح کی پکچر بھی ہے، کیونکہ مسیح کی طرح کا وہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کنگڈم کے اوپر کنگ تو ہے، لیکن مسیح جو ہے وہ کنگ کے اوپر کنگ ہوگا، اس لیے اس کو کنگ آف کنگز کہا گیا ہے. اور باقی بادشاہوں کے اوپر بھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاں جی. اب وقت کیونکہ تیزی سے گزر رہا ہے، اب اس حصے کا ایک اور مسیح کی حکومت ہم آج خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں اس بادشاہت میں. تو اس میں پاک روح کا، پہلے ہم نے خدا کا رول دیکھا تھا کیا ہے، کہ خدا تو ویسے اوور آل ساتھ ہے. اب ہولی اسپرٹ ان دا ملینیم کہاں پہ ہے؟ اور یہاں پہ یوئیل نبی کے ہم دیکھیں 2 باب اور 23ویں آیت تو لکھا ہے کہ پس اے بنی صہیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کر، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا اور وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجے گا. اب اس کا جو اسپرچل جو اس کا مطلب ہے اس پیسج کا وہ یہ ہے کہ یہ خدا کے جلال کے لیے، جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کو پہلی بارش، اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ اور پچھلی بارش جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. تو اس کو پہلی برسات جو ہے خدا کے پاک روح کا نزول پرانے عہد میں پہلی برسات، اور پچھلی برسات جو ہے وہ نئے عہد میں جو نظر آتا ہے. اور اس کو ہم پچھلی برسات میں ہم دیکھتے ہیں جو نیو ٹیسٹامنٹ میں پاک پینٹیکوسٹ کا دن، اور وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ جو ہے، وہاں سے شروع ہے، وہاں پہ ہو کے ختم نہیں ہے، وہاں سے یہ شروع ہے. آپ اس کے تعلق سے میں ضرور اس میں ایڈ کروں گا، کیونکہ بائبل میں ہمیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو پروفیسیز ہیں ان کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں. جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو پہلی برسات وہ جو نبیوں کے اوپر جو مسا آتا تھا، اور لیکن صرف انہی پہ آتا تھا. اور پچھلی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینتیکوسٹ کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا. لیکن اگر ہم صرف نیو ٹیسٹمنٹ کے کانسیپٹ میں دیکھیں تو پینتیکوسٹ کے دن جو ہے وہ پہلی دفعہ روح القدس نازل ہوا تو پہلی برسات ہوئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیفور دا ریپچر اینڈ ٹائمز میں خداوند ایک دفعہ پھر ہر فرد بشر لکھا نا کہ ایک دم پوری دنیا میں پاک روح کا نزول، اور یہ آنے والا ایونٹ ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال کی بادشاہی میں، کیونکہ دنیا میں ابھی بھی صرف ایمانداروں پر یہ نزول ہوا ہے، لیکن جب جلالی بدن میں آ جائیں گے تو پھر وہ جو فائنل اس کی جو فلفلمنٹ ہے، جو ایک آؤٹ پورنگ آف دا ہولی اسپرٹ کی، وہ ان دا 1000 years کنگڈم، 1000 سال کی بادشاہی میں وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ جلالی بدن والے لوگ اور پھر دوسرے لوگ بھی جو جب ایمان لائیں گے تو ان کو بھی پاک روح کا بپتسمہ. اور اس میں ایک بات خاص طور پہ اور سمجھنے کی یہ بڑی ضرورت ہے کہ یہ 1000 ہم دیکھتے ہیں کہ پینتیکوسٹ کے دن پاک روح کا نازل ہونا، پاک روح کا دیا جانا کیوں تھا؟ تاکہ وہ دنیا تک پہنچے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. دنیا میں نکلنے کے لیے، دنیا تک پہنچنے کے لیے، دنیا میں کلام پہنچانے کے لیے، دنیا تک مسیح کی خوشخبری کو پہنچانے کے لیے پاک روح کی قوت سے بھرنے کی بڑی ضرورت تھی. پاک روح کے بغیر ممکن نہ تھا، کیونکہ پاک روح کے بغیر تو شاگرد ڈرے بیٹھے ہوئے تھے. پاک روح سے مامور ہو کے ایک دلیری کا روح مل جاتا ہے، ایک قدرت اور اختیار کا روح مل جاتا ہے، اور اس قدرت اور اختیار کے روح میں اسے بھر کے دنیا کو نکلنا تھا. پینٹیکوسٹ کے بعد شاگردوں کو نکلنا تھا تاکہ دنیا تک پہنچیں. اور یہ اب ہم دیکھیں گے کہ پچھلی بارش اور پہلی بارش اکٹھی
ہو گئی ہیں. بارش ہی بارش. اب جب ملینیم میں ہم جب بات کر رہے ہیں, جب ہم 1000 سالہ بادشاہت میں بات کر رہے ہیں, تو اب یہ ہمیں پرانے عہد کے بھی سارے سورما, بڑے نبی, ایماندار اکٹھے نظر آ رہے ہیں, اور نئے عہد کے بھی تمام شاگرد رسول اور جتنے جتنے بڑے بڑے ایماندار ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں. اور اب یہ اس بھرپوری میں, پہلی اور پچھلی بارش کی بھرپوری میں اکٹھے مل کے وہ کلینسنگ کا کام, وہ نئے ایمانداروں کو اس درجے تک پہنچانے کا کام کریں گے, تعلیم دینے کا اور باقی تعلیم دینے کا اور سارا, تاکہ ایک وہ کلیسیا جس کا تصور بہت سا خوبصورت تصور جو ہے جلالی کلیسیا, اس جلالی کلیسیا کی تیاری کر کے اس کو آسمان کی بادشاہت میں لے کے جایا جائے. آپ اس پہ بات کیجیے. بالکل, میں رومیو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بارش مختلف ویوز میں آ رہی ہے. میرا ایمان ہے کہ جب ہولی اسپرٹ کا نزول, اس کو ہم اگر ٹیلی کریں حزقیل کی کتاب اس کے 35ویں چیپٹر کے, جو ہڈیوں کی وادی کا ویژن ہے اور روح آتا ہے, تو جب ریپچر ہوگا نا وہ بھی پاک روح کی وجہ سے ہی ہوگا. آؤٹ پورنگ آف ہولی اسپرٹ اس کا ایک میجر حصہ ہے, کیونکہ رومیو 8ویں باب میں اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا, یعنی زندہ کیا, تو جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا, وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہے. تو زندہ کب لوگ ہوں گے؟ ریپچر کے ٹائم پہ. دیٹ مینس کہ اس وقت بھی ایک برسات یا ایک آؤٹ پورنگ جو ہے, ایک پرٹیکولر آؤٹ پورنگ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوگ زندہ کیے جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ پاک روح کا بہت بڑا رول ہے. اور پھر 5 فولڈ منسٹریز, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح کی نعمتیں, روح کا پھل, روح کی برکتیں, یہ سب کچھ جو کہ آج بھی کلیسیا میں کم نظر آتا ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ پروفیسی, شفا اور یہ سب نعمتیں جو ہے وہ ہر جلالی بدن والے کو خداوند جو ہے وہ ان چیزوں میں استعمال کرے گا. اور پھر ڈیزگنیشنز, جیسے ہم نے دیکھا کسی کو استاد, کسی کو رسول, کسی کو نبی, کسی کو, کیونکہ پریچنگ کا سلسلہ تو پھر ویسے ہی چلے گا نا, اور جو غیر جلالی بدن والے ان کو پھر جا کر ہم تعلیم دیں گے اور ان کو جا کر ڈسائپل شپ کریں گے. جی, ہماری ایک بہن سمیرا جیکب کا سوال آیا ہے کہ میں نے بپتسمہ لیا ہے لیکن میں غیر زبانیں نہیں بول سکتی, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ غیر زبانیں کا جو تجربہ ہے یہ ایک نعمت ہے, اور یہ اس نعمت کے جو بغیر لوگ ہیں وہ اگر ایماندار ہیں تو وہ داخل ہوں گے خدا کی بادشاہی میں. کا بپتسمہ نہیں ہے, that doesn't mean کہ آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے, لیکن اس کی خواہش رکھنا ایک اچھی بات ہے. میں خاص طور پہ اپنی بہن سے کہوں گا کہ ایک اچھی خواہش ہے جو آپ کے اندر ہے, آپ اس کے لیے دعا کیجئے, خدا سے رہنمائی لیجئے, روزہ رکھ کے اگر آپ کر سکیں دعا روزہ رکھ کے کیجئے, اور پاک روح سے مبعور خادموں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ دعا کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. تو خداوند کہتے ہیں ہاتھ رکھنے سے بھی برکتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, خدا کی قدرت قوت ٹرانسفر ہوتی ہے. ایماندار جو ہمارے خادم ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے, اور اگر نہیں بھی جو لوگوں کو ملا ہوا آپ ایماندار ہیں, آپ مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں, اور آپ اس بادشاہت میں شامل ہوں گے, مسیح کے ساتھ ہوں گے. اور اس میں خاص طور پہ پاسٹر سیسی نے ایک آخری بات, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا, اس کی بڑی ایک خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بادشاہت میں تو 2 ڈیفرنٹ, ایک جلالی بدن کے ساتھ آئے, ایک ابھی نیچے ہے, لیکن آسمان کی بادشاہت میں یہ دونوں اکٹھے جائیں گے. ان کو تب جلالی بدن مل جائے گا, ان کو تب جلالی بدن ملیں گے اور آسمان کی بادشاہت میں اکٹھے جائیں گے. آپ اس پہ بات کیجیے. بالکل, بہن نے ایک اور سوال کیا تھا کہ واٹ ول ہیپن ٹو اس دا کرسچنس, وچ گروپ وی ول بی انکلوڈیڈ. تو بہن بائبل کہتی ہے کہ تب ایک ہی گلہ ہوگا, ایک ہی چرواہا ہوگا. سو ہم گروپس میں نہیں جائیں گے, وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ یہ جی کیتھولک کرسچنز ہیں, یہ پروٹیسٹنٹ ہیں, یہ پینتیکاسٹل ہیں, یہ فلاں ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. مسیح پر ایمان لانے والے سارے ہی مسیحی کہلائیں گے, ہم خداوند کے پیروکار, خداوند کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے. تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں, ایمان لے کر آئیں, ہمیشہ کی زندگی کو, مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. اور نہ صرف آپ بلکہ تمام لوگ. اور آپ کرسچن اس لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ کرسچن فیملی میں یا کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. وی آر ناٹ کرسچنز بائی برتھ, کیونکہ ہمارے باپ یا ماں نے ہمیں کرسچن نہیں بنایا. ہم کرسچن تب بنتے ہیں جب ہم کرائسٹ پر ایمان لاتے ہیں اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ, جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. تو اگر آپ بچپن کے بپتسمہ پہ چل رہے ہیں, پلیز آپ کو یہ گزارش ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ نے جو کچھ بھی آپ کے لیے کیا وہ ان کی ایک ذمہ داری تھی, وہ کر دیا انہوں نے, لیکن اٹس یو ناؤ.
کہ آپ اب بپتسمہ لیں، توبہ کریں اور اپنی زندگی خداوند کو دیں. جی آمین جی آمین. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاسٹر تحسین. میرا خیال ہے اب ہمارے پاس اور وقت نہیں ہے. جی بالکل. آپ اس کو اگر ایک آدھ منٹ میں مزید سم اپ کرنا چاہیں تو بالکل. کیجئے تاکہ میں اس کو میں یہی کہوں گا کہ 1000 سال کی بادشاہی، خداوند یسوع مسیح کی حکومت، یہ تمام چیزیں دے آر سو امیزنگ. تو ہم ایک وقت 1 گھنٹے میں بھی اس کو نہیں کر سکے، اور بہت سارے حوالے ہم نے ابھی ایسے ہیں جو دیکھے نہیں. لوگوں سے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بائبل پڑھنا شروع کر دیں، پڑھیں اس ٹاپک پہ. لیکن اٹس بین اے پلیجر کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں، اور نیکسٹ باتیں اور بھی بڑی زبردست ہیں جو نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. لیکن جو ابھی خواہش سب کی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس بادشاہی کا حصہ بنیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور ناظرین، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کیا ہی خوشخبری کی یہ بات ہے، کیا ہی ایکسائٹمنٹ، جوش و خروش کی بات ہے. میرا دل اس وقت جوش سے، خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ کتنا بڑا وعدہ جو ہے وہ مسیح کا وہ ہم سب کے ساتھ پورا ہوگا، اور کتنا بڑا کام خدا نے کر دیا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہ باتیں ہم ہمیشہ کی زندگی کی کر رہے ہیں، ہمیشہ کی آسمان کی بادشاہت میں اور 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کچھ دیر کے لیے غور کریں کہ وہ کیا جلال تھا جو موسیٰ نے خدا کا دیکھا تھا. وہ کیا جلال تھا جب اس نے جھاڑی میں ابراہیم نے خدا کا دیکھا تھا. وہ کیا جلال تھا جو داؤد نے اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے دیکھا. اور وہ کیا جلال تھا جو خیمہ اجتماع میں جب بنی اسرائیل بیابان میں جو ہے وہ چلتے ہوئے انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا، اور لکھا ہے کہ خداوند کا جلال اس میں بھر جایا کرتا تھا، خداوند کی قدرت اس میں آ جایا کرتی تھی. اور کیا وہ جلال تھا جب ہیکل بنائی گئی تو لکھا ہے کہ ہیکل خدا کے جلال سے بھر گئی، معمور ہو گئی. اور ہم جب اس جلالی کلیسیا میں خداوند کے پاس جائیں گے، کیا وہ جلال ہوگا، کیا وہ بڑی خدا کی عجیب قدرت ہوگی. اور میں آج ایک ٹیسٹمنی دیکھ رہا تھا ایک گاسپل سنگر کی، جس کو 5 گولیاں ماری گئی، اور وہ پھر بھی وہ پہلے تو وہ مر گیا، 30 منٹ تک اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کیا گیا، اس کو وہ پمپنگ بھی آخری کرتے رہے، سب کچھ ہوا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جب جا رہا تھا آسمانوں کی طرف، مجھے فرشتے لے کے جا رہے تھے، تو میں نے ایک بڑی ہی خوبصورت، بڑا ہی اتنا خوبصورت میں نے جلال آسمانوں پہ دیکھا. لیکن پھر وہاں ایک اور فرشتہ اس نے کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کو واپس بھیجو. اور لکھا ہے کہ ڈاکٹر اس کے منہ پہ سفید چادر ڈالنے والے تھے کہ وہ اپنے ہوش میں آ گیا. اور وہ بیان کرتا ہے کہ کیسی خوبصورت وہ جگہ تھی جس کا میں نے جلال دیکھا. اور میں ان کو کہتا رہا، منع کرتا رہا کہ مجھے واپس لے کے نہ جاؤ، مجھے تو اسی جگہ پہ جانا ہے. کیا آپ بھی اس بڑے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس بڑے جلال میں داخل ہونے کے اپنے اندر وہ جستجو رکھ رہے ہیں؟ اس وقت میرے جسم کے جو رونٹے کہتے کھڑے ہو رہے ہیں، اس سارے تصور کو، اس سارے خیال کو آپ تک پہنچاتے ہوئے، خود اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ کیا وہ جلال ہوگا، کیا وہ خدا کی خود قدرت ہوگی. لیکن اس کے لیے ضرور ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو آپ بسر کریں، تاکہ آپ اس بڑے جلال کے حقدار ٹھہرائے جائیں. آپ حقدار ٹھہرائے جائیں گے، یقیناً ٹھہرائے جائیں گے، جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے اور اس طور پہ چلیں گے جیسے خدا کا کلام بتاتا ہے. اور یقیناً خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور یقیناً وہی ہمارا یسوع ہمیں کثرت کی زندگی دینے کے لیے، ہمیں ابدی جلال میں داخل کرنے کے لیے آج بھی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. وہ کہتا ہے، میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. خداوند آپ کے ساتھ اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین.